नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, आपको मालूम है कि रवा महीने की 17 तारीख को मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी का यौम पैदाइश मनाया गया और इस सिलसिले में पूरे मुल्क में कई प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया। सेवा दिवस एंड सेवा सप्ताह के तहत बहुत से प्रोग्राम मुनक्किद हुए और उसका उन्वान रहा, थीम रहा, जो कहा वो किया। इसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम हमने भी आप तक पहुंचाए और आज इसी कड़ी के तहत हमारा ये आखिरी प्रोग्राम है, जो कहा वो किया उन्वान के तहत, और इसमें हम बात आज करेंगे हेल्थ केयर खिदमात के हवाले से। आपको बताना चाहेंगे कि हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के हवाले से यहां जम्मू कश्मीर में इनकलाबी नौइयत के इकदाम किए गए। वजीर आज़म पैकेज के तहत यहां 9,000 करोड़ रुपए फराहम किए गए और उसके मुताबिक यहां 144 प्रोजेक्टों को हाथ में लिया गया। आप सोच रहे होंगे ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो हाथ में लिए गए। अगर हम बात करेंगे श्रीनगर और जम्मू की, श्रीनगर में एक एम्स का क़याम और जम्मू में एक और एम्स का क़याम। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट अजला के हवाले से, मुख्तलिफ अजला में मेडिकल कॉलेजेस का क़याम जो है वो भी शामिल है, नर्सिंग कॉलेजेस का क़याम, कैंसर इंस्टीट्यूट्स का क़याम। इसके बगैर जो और खिदमात की अगर बात करेंगे 108, 102 क्रिटिकल एम्बुलेंस केयर खिदमात की फराहमी, या उसके अलावा PHC जो हमारे हैं उनको बढ़ावा देना। अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के वो इनिशिएटिव्स जो पूरे मुल्क में लिए गए, उसमें एक इनिशिएटिव ये भी है जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लिया गया, वो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्कीम। इस स्कीम के तहत यहाँ पे 88 जन औषधि केंद्र इस वक्त काम कर रहे हैं। और आयुष्मान भारत के हवाले से अगर बात करेंगे तो आप सभी बखूबी वाकिफ हैं कि हाल ही में यहाँ पे जो UT सरकार है उन्होंने एक और ऐलान किया कि हर बाशिंदे को आयुष्मान भारत स्कीम के मुताबिक सालाना 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। कितनी ये सभी कोशिशें हैं, यही कोशिशें हम आज इस प्रोग्राम की वसातत से आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे साथ यहाँ पे इस सिलसिले में बात करने के लिए तशरीफ रखते हैं जनाब अटल डलू साहब, जो फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। और इनके बाद जानिब तशरीफ रखते हैं जनाब अताउल मुनीम टाक साहब, जो UT नोडल ऑफिसर हेल्थ एजेंसी आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन औषधि योजना है। आपका भी हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। आगाज करना चाहेंगे जनाब अटल डलू साहब, चूंकि हमने बात की, आपने इफ्तिताही कलमात सुनी कि जो मरकज़ की कोशिशें हैं यहाँ पे UT जम्मू कश्मीर को, यहाँ के हेल्थ केयर को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, आप बखूबी वाकिफ हैं क्योंकि आप ही जम्मू कश्मीर में यहाँ इसकी सरबराही कर रहे हैं, आप ही इन चीज़ों को अमला रहे हैं। किस नज़रिए से देखते हैं आप PM फंड को? जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे की कमी हमेशा रही जी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज ने हमें बड़ा सहारा दिया। कुल 4,900 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दिया गया जी, जिसमें 2 एम्स, एक श्रीनगर में, एक जम्मू में, और 900 करोड़ रुपया यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, यहाँ के एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, यहाँ के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, यहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की तामीर के लिए जी। तो ये 900 का 900 करोड़ हमको मिल चुका है। एम्स का जहाँ तक सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर एक वाहिद UT या स्टेट है पूरे मुल्क में जहाँ पर 2 एम्स दिए गए। सबसे पहला एक तो विजयपुर जम्मू में एम्स दिया गया जिसका काम शुरू हो चुका है। श्रीनगर अवंतीपोरा में एक एम्स दिया गया जिसका काम शुरू होने जा रहा है जी, जल्दी ही। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की तामीर के लिए और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स की तामीर के लिए 900 करोड़ रुपए की रकम दी गई, जिसके तहत 144 प्रोजेक्ट्स उठाए गए जी। इसमें से जो कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो उठाए गए उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। यहाँ पर बेमिना में एक 500 बेडेड पीडियाट्रिक हॉस्पिटल बन रहा है। ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा बच्चों के लिए जी, जो एक देरी ना मांग रही है कश्मीर की। इसके अलावा जम्मू में
ایک میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا ہاسپٹل گاندھی نگر میں تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک گائنی بلاک 275 بیڈ کا ایس ایم جی ایس ہاسپٹل کے سامنے ہی وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل یہاں پر جموں میں نہیں تھا، تو اس کی تعمیر کا کام بھی شروع کیا گیا ہے۔ ایک ایمرجنسی بلاک جو اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا کام تھا وہ بھی شروع کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 14 ضلعوں میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کو بنانے کا کام شروع کیا گیا، اور اس میں سے بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں۔ 144 پروجیکٹس میں سے 61 پروجیکٹس کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں، جس کا فائدہ لوگوں کو مل رہا ہے۔ جی، جیسے آپ نے جناب اٹل ڈھلو صاحب آپ نے پورا احاطہ کیا ان پروگرامز کے حوالے سے کہ جو پرائم منسٹرز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جو یہاں پہ انیشیٹوز لگا 144 پروجیکٹس جو آپ نے کہا، اور اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 61 پروجیکٹس جو ہے وہ مکمل کیے جا چکے ہیں، باقی جو ہیں باقی پہ کام چل رہا ہے۔ چونکہ آپ نے آغاز میں بات کی ایمز کے حوالے سے، اس کو ہم تھوڑا اس کی وضاحت چاہیں گے کہ جو یہ ایمز کا قیام ہے جموں میں ایک اور سری نگر میں ایک، کس طرح کے فوائد ہمارے بیماروں کے اس سے ملیں گے، کون کون سی فیسلٹیز ان مراکز میں ہوں گی؟ ایمز تو ایک سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ہوگا جہاں پر تمام ہر قسم کی جو سویدھائیں ہیں وہ پیشنٹس کو ملیں گی۔ ابھی جیسے کئی طرح کے علاج کرانے کے لیے لوگوں کو جموں کشمیر کے باہر جانا پڑتا ہے، دلی جانا پڑتا ہے، پنجاب جانا پڑتا ہے، بامبے جانا پڑتا ہے، اس طریقے کی ساری سروسز ان کو یا تو وادی کشمیر میں یا نہ تو جموں صوبے میں سامبا میں ملیں گی، ان کو مہیا ہوں گی۔ تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بہت سارا جو اننیسیسری ایکسپینڈیچر لوگوں کو ہوتا ہے جموں کشمیر کے باہر جانے میں، وہاں رہنا، وہاں ڈیرا ڈھونڈنا، وہاں ٹھکانہ ڈھونڈنا، وہاں پر خرچہ اس کا کرنا، وہ ساری فیسلٹیز ان کو ایمز کے حوالے سے جموں اور کشمیر میں مل جائیں گی۔ اگر ہم بات کریں گے جو اس وقت کووڈ سچویشن چل رہی ہے، چونکہ آغاز میں اس میں بہت شدت تھی، تو اس میں یہ بتائیے کہ اس میں کس طرح کی پیش رفت ہوئی اور پی ایم ڈی پی کے تحت، پرائم منسٹرز انیشیٹوز کے تحت کس طرح کی مدد یہاں پہ یو ٹی جموں کشمیر کو ملی؟ جی، 2-3 چیزیں میں اس میں بتانا چاہوں گا کووڈ کے حوالے سے، کہ کووڈ میں جو ہماری کیپیسٹیز تھی ہیلتھ انفراسٹرکچر کی، ان کو کافی بڑا کر دیا گیا ہے، اور اس میں ہم کو گورنمنٹ آف انڈیا کا کافی سہارا ملا۔ جی، چاہے وہ وینٹیلیٹرز تھے، کوئی 1000 کے قریب وینٹیلیٹرز ہم کو ملے، پیشنٹ مانیٹرز 550 کے قریب ملے، 226 ماڈیولر مانیٹرز ملے، 3700 آکسیجن کنسنٹریٹرز ملے، 12000 آکسیجن سلنڈرز ملے، RT-PCR مشینز ملی۔ اس طریقے کی فیسلٹیز جو ہم کو ملی، جس کی وجہ سے ہم اپنے بیڈز کی نمبر کافی بڑھا سکیں اور آکسیجن اویلیبلٹی بھی مہیا کر سکیں۔ حال ہی میں جموں کشمیر سرکار نے آکسیجن جنریشن پلانٹس سینکشن کیے ہیں ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے لیے اور ہر ایسوسیٹڈ ہاسپٹل کے لیے۔ کوئی 230 کروڑ کا رقم اس پر خرچ کی جائے گی، جس کی وجہ سے ہم کو اگلے 4-5 مہینے کے اندر آکسیجن جنریشن پلانٹس ہر بڑے ہسپتال میں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ ایک یہاں پر جہلم طوی فلڈ ریکوری پروجیکٹ بھی چل رہا ہے، ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ۔ تو اس میں بھی گورنمنٹ آف انڈیا نے منظوری دی ہے ہمیں کہ $50 ملین کی رقم، جو کوئی تقریباً 367 کروڑ کے قریب بنتا ہے، اس رقم کو استعمال کیا جائے گا یہاں کے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اس میں ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں ICUs، ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں OTs، ماڈیولر OTs، اس میں لیبارٹریز، اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبارٹریز، کرٹیکل کیئر ایمبولینسز کوئی 60 کے قریب، اور سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی لیول پر 30 ہاسپٹلز میں آکسیجن مینیفولڈ کی جو فیسلٹی ہے وہ پرووائڈ کرنے کے لیے۔ ان سب سے مجھے لگتا ہے کہ کافی مدد ملے گی ہمارے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اس پہ کام چل رہا ہے، اس پر اگر ہم بات کریں گے ابھی آیوشمان بھارت کے حوالے سے، کیونکہ آیوشمان بھارت اسکیم جو ہے، اس اسکیم کے تحت یہاں پہ بالکل پورے ملک کے ہر ایک شہری کو اس میں فائدہ دلانے کی کوشش کی گئی، چونکہ 2011 کی مردم شماری کے حساب سے پہلے کہا گیا کہ کچھ گھرانے جو ہیں، وہ کچھ فرد جو ہیں جو اس میں رہ گئے تھے، لیکن ایک بہت ہی حوصلہ افزا قدم ہے جو انیشیٹو حال ہی میں یہاں یو ٹی سرکار نے لیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ یہاں کے ہر باشندے کو
5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर साल भर दिया जाएगा, जैसा जिस सिलसिले में हमने पहले भी बात की। और ख़ास बात यह है कि पिछली दफ़ा 15 अगस्त को जब मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने कौम के नाम खिताब किया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पे आयुष्मान भारत के अमलावरी के हवाले से जो आपने काम किया, जो आपके महकमे ने काम किया, आपके एहलकारों ने काम किया, उसकी सराहना की गई। लेकिन क्या काम हुआ, कितना काम हुआ, ये आपसे जानना चाहेंगे। जहां तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का सवाल है, जिसको आयुष्मान भारत आमतौर पर कहते हैं, तो उसमें लगभग 90,000 पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है अभी तक जी जम्मू कश्मीर में। और इसमें से लगभग 5,000 केस ऐसे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के बाहर इसका अपना इलाज करवाया है और बाहर के अस्पतालों में अपना इलाज करवाया है। 11,40,000 के करीब लोगों के पास कार्ड हैं और 47 करोड़ के करीब इसमें खर्चा आया है। अभी हाल ही में जैसे आपने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने फैसला किया है कि आयुष्मान भारत के जितने भी फ़ायदे हैं ये एक्सटेंड किए जाएंगे हर रेजिडेंट को, जो कि जम्मू कश्मीर का है। क्योंकि जो SECC का डेटा है, जो ये सेंसस हुआ था 2011 में, इसमें 2 किस्म की कैटेगरीज हैं जी। एक तो डिप्राइव्ड कैटेगरीज हैं जो कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कवर्ड होती हैं, और दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो कवर नहीं होती है। तो अब फैसला हुआ है कि उनको भी कवर करेंगे हम, उनको भी 5 लाख रुपए का फैमिली को फ्लोटर बेसिस पर इंश्योरेंस कवर मिलेगा और उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया। जैसे आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, चूँकि हमारे साथ तशरीफ रखे हुए हैं जनाब अताउल मुनीम टाक साहब जो नोडल ऑफिसर हैं इस सिलसिले में। आपसे अब जानना चाहेंगे, चूँकि आपने सुना किस तरह से यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए ओवरऑल यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको मुस्तकम करने के हवाले से, चूँकि आयुष्मान भारत स्कीम आप देखते हैं, यहाँ पे आप UT जम्मू कश्मीर में इसके नोडल ऑफिसर हैं। आप ये बताइए कि जो इस वक्त हाल ही में जो इनिशिएटिव ऐलान किया गया कि हर एक शहरी को यहाँ पे 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, तो किस तरह के आपके इंतजामात हैं? जैसा कि FC साहब ने कहा कि 21 सितंबर 2020 से जो है रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर्स का एक खासा नेटवर्क है। 3,000 से ज़्यादा जो है कॉमन सर्विस सेंटर्स हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। तो हम उनकी सहायता लेते हुए रजिस्ट्रेशन का जो है काम शुरू हो चुका है और आज तक लगभग 60,000 जो है रजिस्ट्रेशंस ये नई स्कीम जो एक्सटेंशन ऑफ जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसमें 60,000 के करीब अभी रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं। ये आपके कहने का मकसद ये है कि जब पिछले कुछ दिन पहले जब स्कीम का ऐलान हुआ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या करना है, इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिए। इसमें एक सिंपल प्रोसीजर है कि आपको जो आपका नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर है, जिसको हम खिदमत सेंटर भी कहते हैं, वहाँ आपको जाना है, अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड साथ लेना है और वहाँ जैसे आधार ऑथेंटिकेटेड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगी और उसके बाद जो है आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होगी और उसके कुछ दिन बाद जो है आपको गोल्डन कार्ड मिल जाएगा। किस तरह के फवायद मिलेंगे, क्योंकि गोल्डन कार्ड तो अभी रजिस्ट्रेशन का अमल चल रहा है। अभी रजिस्ट्रेशन में आप कह रहे हैं कि जो हम लोगों को जाना है वहाँ पे, उनको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद कितना टाइम लग सकता है और इसके बाद सेकंड आपका क्या इनिशिएटिव होगा इस सिलसिले में? उसके बाद जो है स्कीम लॉन्च होगी और लॉन्च के बाद जो है बहुत सारी, ये एक तारीखी फैसला है जैसे आपने कहा, तारीखी फैसला इस नवीयत का कि इससे पहले 2018 से पहले जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंश्योरेंस का कोई नामो निशान नहीं, तो बिल्कुल सही। 2018 में भी एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है कवर होके 22 महीने का जो सफ़र है, जैसे सर ने कहा कि 90,000 हॉस्पिटलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी हैं और अब जो है हर कोई शहरी जो जम्मू कश्मीर का है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए आपसे हम और भी बात करेंगे इस हवाले से। जनाब अटल डल्लू साहब, आप ये बताइए कि जो यहाँ पे एक और सर्विस फराहम की गई और वो ये है कि प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, यानी आम लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ रहा करती थी कि डायलिसिस के हवाले से उनको किसी मुंतखबा जगह का, किसी खास जगह का रुख करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे कुछ 13 डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे ये फैसिलिटी शायद आपने की है वहाँ पे स्टार्ट। तो किस तरह के इनिशिएटिव्स इस प्रोग्राम के तहत लिए गए? जैसा आपने कहा कि डायलिसिस की जो फैसिलिटी है ये बहुत ही लिमिटेड सेंटर्स में पहले होती थी। लोगों को डायलिसिस कराने के लिए या तो श्रीनगर आना पड़ता था, नहीं तो जम्मू जाना पड़ता था, बड़े दूर दराज इलाकों से लेकर।
تو یہ علاج کرانا بہت لوگوں کے لیے بہت بڑی دور کی بات تھی. تو یہ پردھان منتری نیشنل ڈائلیسس پروگرام چالو ہونے سے ضلع سطر پر ڈائلیسس کی فیسلٹیز مہیا ہونے لگی ہیں. جی جیسا آپ نے ابھی درست فرمایا کہ 13 ضلع ہمارے ایسے ہیں جہاں پر یہ فیسلٹی موجود ہے، اور اس سال میں ہم باقی 7 اضلاع میں بھی یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کا اپروول گورنمنٹ آف انڈیا نے دے دیا ہے. اب اس کا امپلیمنٹیشن کا کام چل رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جلد ہم یہ جو باقی ضلع ہیں اس میں بھی ڈائلیسس کی فیسلٹیز دیں گے، تاکہ ان ضلعوں کے پیشنٹس کو بھی سری نگر یا جموں جانے کی ضرورت نہیں پڑے، ان کو اپنے ڈسٹرکٹ میں ہی ڈائلیسس کی فیسلٹی مل سکے. بہت ہی خوشائن بات ہے. ہم بات کریں گے 102 108 کے حوالے سے. یہ بھی ایک ایسا قدم انیشیٹو ہے، اس میں بھی مطلب پبلک لیول پہ سراہنا کی جاتی ہے، کیونکہ آج کووڈ کے چلتے جب کسی کو آج گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے، ایمبولینس کی ضرورت پڑتی ہے، یا کسی کو زیادہ کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں اس کو وہاں پہ انٹینسو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو 108 ڈائل کر کے یا 102 ڈائل کر کے وہاں پہ یہ سہولت جو ہے یہ فراہم ہوتی ہے. تو کس طرح کے دور دراز علاقے جو ہیں وہاں پر یہ سہولت فراہم کی گئی؟ بالکل یہ سہولت فراہم کی گئی ہے. ایک کال سینٹر اسٹیبلش کیا گیا ہے جموں میں، جہاں سے آپ اگر 108 یا 102 ڈائل کریں گے تو وہ آپ کی کال لے کر، وہاں پر ایمرجنسی رسپانس آپریٹر آپ کی کال لے کر آپ کو کنیکٹ کرے گا اس گاڑی کے ساتھ جو آپ کی لوکیشن سے سب سے نزدیک ہوگی. یہ جی پی ایس انیبلڈ ہے. تو جی پی ایس انیبلڈ اس کو آپ کی گاڑی آپ کی لوکیشن کو، اور اگر جب پیشنٹ گاڑی میں آتا ہے اگر اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو گائیڈ کرنے کے لیے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے. جی تو ڈاکٹر بھی اس کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ اگر کچھ دوا اس کو دینی ہے یا کچھ وینٹیلیٹر پر چڑھانا ہے اس کی سہولیت بھی ہے، یا اس کو کوئی گلوکوز چڑھانا ہے اس کی سہولیت بھی ہے، اس کو اور کوئی کچھ انٹرونشن کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی ریسسیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ٹرینڈ ہیں. ہمارے جتنے بھی ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز ہیں جو ان گاڑیوں پر تعینات ہیں وہ سارے ٹرینڈ ہیں، اور وہ ریسسیٹیٹ کرنے میں بھی ٹرینڈ ہیں، باقی انٹرونشنز کرنے میں بھی ٹرینڈ ہیں. صرف ان کو کنیکٹ کیا جاتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ، تو تاکہ وہ ڈاکٹر کی صلاح کے اوپر پیشنٹس کو اٹینڈ کر سکیں. تو یہ ایک مجھے لگا کہ بڑی پاپولر ہی اسکیم رہی، جس کا فائدہ لوگوں نے بھرپور اٹھایا ہے، اور کووڈ کے ٹائم میں بہت ہی کام آئی ہے لوگوں کے. یہ 102 108 کی اسکیم جو ہے کل ملا کر کل ہمارے پاس 426 گاڑیاں ہیں، اور ہم اب یہ ورلڈ بینک پروجیکٹ جو ہے اس میں 60 گاڑیاں اور خریدنے جا رہے ہیں، تاکہ اس کے جو نمبر ہے کرٹیکل کیئر ایمبولینسز کا یہ بڑھ جائے اور لوگوں کو یہ سویدھا جو ہے یہ مہیا کی جائے. بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے یہ. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے عطا صاحب، چونکہ ہم بات ابھی کر رہے تھے جو کارڈز کے حوالے سے، ابھی آپ نے رجسٹریشن کے حوالے سے بات کی. اب یہ بتائیے کہ جب یہ کارڈ اب رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوگا، اس کے بعد باضابطہ ان کو جو ہے گولڈن کارڈز آپ فراہم کریں گے، تو یہ بتائیے کہ اس میں کون کون سی، جیسے حاملہ خاتون ہے کوئی، یا کسی لیڈی کو کوئی ایسی گائنیکولوجیکل پرابلم ہے، کوئی سرجری ہے، کیا وہ سرجریز وغیرہ بھی اس میں آ جاتی ہیں؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے. جہاں تک جو ہے پیکیجز کا تعلق ہے، 1500 سے زیادہ پیکیجز جو اس میں کورڈ ہیں. اور جہاں تک آپ نے گائنیکولوجیکل پروسیجرز کی بات کی، گائنیکولوجیکل پروسیجرز بھی اس میں کورڈ ہیں، لیکن اس میں ایک رائڈر ہے کہ وہ 31 پروسیجرز ایسے ہیں جو صرف پبلک ہاسپٹلز میں اویلیبل ہیں. جی وہ جو ہے پروسیجرز پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں کر سکتا ہے. تو یہ گائنیکولوجیکل پروسیجرز اس میں شامل ہیں. اور اس میں سب سے جو ضروری بات اس میں ہے کہ 23,000 ہاسپٹلز کا جو واسٹ نیٹ ورک ہے آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کا، جس میں سے 218 ہاسپٹل ہمارے جموں کشمیر میں ہیں، اور باقی جو ہے ملک کے دوسرے اسٹیٹس اور یوٹیز میں ہسپتال ہیں، وہاں بھی جا کر جو ہے یہاں کے باشندے مفت علاج حاصل کر سکتے ہیں. کارڈ ملا کسی کو، جی بیمار پڑ گیا، بیمار ہونے سے پہلے اس کو دوائی لانی ہے، پھر ہاسپٹلائز ہونا ہے، ہاسپٹلائز کے بعد واپس وہ ہوگا، یہ کارڈ وغیرہ یہ سسٹم اسکیم کس طرح دیکھے گی ایسے پیشنٹ کو؟ اس اسکیم میں جو ہے 3 دن پہلے پری ہاسپٹلائزیشن اور 15 دن پوسٹ ہاسپٹلائزیشن اور ہاسپٹلائزیشن کے جتنے بھی خرچے جو ہیں آئیں گے تو وہ اسکیم کور کرتی ہے. اور اس میں جو ہے ان پیشنٹ، جیسے جب ایک پیشنٹ ایڈمٹ ہوگا وہ اس میں کورڈ ہے. اس میں او پی ڈی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. او پی ڈی فیسلٹی نہیں، یعنی مطلب ہاسپٹل جانے سے پہلے 3 days، پھر اس کے بعد ہاسپٹلائزیشن پیریڈ اس کو ملے گا، اس کے بعد
اس کے بعد کتنا ٹائم ملے گا اگر اس کے بعد جو مطلب کوئی ڈسچارج ہو؟ اس کے بعد 15 دن کی جتنی بھی دوائی ڈائگنوسٹکس جو بھی وہ سب اس میں کورڈ ہے. بہت ہی خوشائن بات ہے. جناب اٹل ڈولو صاحب، ہم بات کریں گے ابھی پردھان منتری جن اوشدھی کیندرا کے حوالے سے، کیونکہ بہت ہی ایک اچھا پروگرام ہے یہ سینٹرل گورنمنٹ کا کہ انہوں نے وہ دوائیاں جو ہیں وہ دوائیاں بالکل سستے داموں پہ اویلیبل رکھی گئی. تو کیا صورتحال ہے یہاں پہ یو ٹی جموں کشمیر میں اس حوالے سے؟ یہاں پر پچھلے 6-7 مہینے میں یہاں پر 88 پردھان منتری جن اوشدھی کیندر کھولے گئے ہیں جی، اور ایک جن اوشدھی کیندر میں کم سے کم 2 فارماسسٹ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. تو اتنے لوگوں کو نوکری تو ملی ہی، لیکن لوگوں کو سستے دام میں دوائیاں مل گئی جی. اور یہ کوالٹی میڈیسنز ہیں، افورڈیبل میڈیسنز ہیں، تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے، جس کو کہتے ہیں آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر وہ کم سے کم ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے امرت سٹورز جو منسٹری آف فارماسیوٹیکلز کے یہ ہیں ان کے HLL کے حوالے سے بنائے جاتے ہیں، جی، وہ کوئی 12 ہمارے یہاں تیار کیے کہ چل رہے ہیں ہمارے ایسوسیٹڈ ہاسپٹلز میں، جموں میں بھی، کشمیر میں بھی. میں ایک آنکڑا بتانا چاہتا ہوں، پچھلے دسمبر سے لے کر ابھی تک کوئی 9 مہینے ہو گئے، جی، تو 9 مہینے میں ان لوگوں نے کوئی 15 کروڑ کی دوائیاں بیچی ہیں MRP پر، اور لیکن لوگوں کو جو پے کرنا پڑا ہے وہ 6.5 کروڑ پے کرنا پڑا ہے. 6.5 کروڑ 6.5 یعنی کروڑ 15 کروڑ دوائی کی اصل قیمت ہے، مطلب ہاں، یہ MRP قیمت ہے کہ MRP ہے جو بازار میں ان کو ہاں، اویلیبل ہو جاتی ہے. ہاں، تو ان کو دینا پڑا 6.5 کروڑ. تو 8.5 کروڑ کی جو بچت ہے یہ لوگوں کو ہوئی. اور کتنے لوگوں کو ہوئی؟ وہ کوئی 2.5 لاکھ لوگوں کے قریب جو لوگ ہیں ان کو اس کا فائدہ ہوا. تو اس میں سٹینٹس ہیں، اس میں امپلانٹس ہیں، اس میں میڈیسنز ہیں، اس میں باقی جو کنزیومیبلز ہیں، ڈرگس ہیں، انجیکشنز ہیں، وہ سارے اس میں شامل کیے جاتے ہیں. کیا اس میں کوئی خاص طبقہ ہے کہ جس کو یہ دوائی ملے گی کہ ہر کوئی یہ ہر ایک کو، یہ ہر کوئی جا سکتا ہے اس میں، جس کو صرف ایک پرسکرپشن ہونا چاہیے، ویلڈ پرسکرپشن ہونا چاہیے ڈاکٹر کا. تو کہاں کہاں یہاں پہ یہ یہاں اگر پر ہم بات کریں گے؟ یہاں پر جیسے میں کشمیر کی بات کروں، آپ کے SMHS ہاسپٹل میں ہیں، سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل میں ہیں، لال دید ہاسپٹل میں ہیں، بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل میں ہیں، اسکمس میں ہیں، اور جموں میں بھی ہیں. کل ملا کر 12 ہم نے ابھی تک سیٹ اپ کیے ہیں. تو ہماری کوشش ہے ان کو اور بڑھانے کی، جن ہسپتالوں میں ہم نہیں کر پائے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے، کیونکہ کچھ کنسٹرکشن کا کام کرنا تھا وہ نہیں کر پائے، تو وہ بھی ہماری کوشش ہے کہ باقی ہسپتالوں میں بھی ہم اس طریقے کی فیسلٹیز پرووائڈ کریں. اگر کوئی بیمار ایسا ہوگا جس نے کہیں دوسری جگہ کسی PHC میں کسی دوسری جگہ اس نے علاج کرایا، ہاں، وہ پرسکرپشن لے کے جا سکتا ہے ان ہاسپٹل میں دوائی حاصل کرنے؟ بالکل جا سکتا ہے. کسی بھی ڈاکٹر کا، اس کے پاس اگر ویلڈ پرسکرپشن ہے، وہ پرسکرپشن لے کے ان دکانوں پر جا سکتا ہے اور اس کا فائدہ اس کو ملے گا. جناب اٹل ڈولو صاحب، اب آپ یہ بتائیے کہ جو یہاں پہ 2 کینسر انسٹیٹیوٹس کا قیام جموں اور کشمیر میں، وہ بھی ایک ایسا انیشیٹو تھا جو اس پرائم منسٹرز پروگرام کے تحت ہوا، تو اس میں کیا پیش رفت ہوئی؟ 2 اسٹیٹ کینسر انسٹیٹیوٹس سینکشن کیے گئے ہیں جموں کشمیر کے لیے. ایک سری نگر میں اسکمس کے پریمیسز میں بن رہا ہے، اور دوسرا جموں میں جموں میڈیکل کالج کے پریمیسز میں بن رہا ہے. تو 120 کروڑ کی لاگت سے ایک اسٹیٹ کینسر انسٹیٹیوٹ بنایا جائے گا جی. اور ان کا کام شروع ہو چکا ہے. جموں والا بعد میں سینکشن ہوا تھا، اس کا کام بھی شروع ہو چکا ہے، اور جو کشمیر والا ہے یہ اس کا کام بھی شروع ہو چکا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگلے 1.5-2 سال میں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور فنکشنل ہوں گے، تاکہ یہ کینسر کی جو سپر اسپیشلسٹ سروسز ہیں، لینئر ایکسلریٹر کی ضرورت ہو، بریکی تھیراپی کی ضرورت ہو، پیٹ اسکین کی ضرورت ہو، یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں، ریڈیو تھیراپی کی ضرورت ہو، یہ ساری فیسلٹیز اس کو انڈر ون روف اسٹیٹ کینسر انسٹیٹیوٹ میں مل جائیں گی. اگر ہم بات کریں گے جو آپ کے پاس ایک ویکسین ڈیولپمنٹ پروگرام تھا امیونائزیشن کے حوالے سے، تو چونکہ امیونائزیشن کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ 96% کامیابی یہاں پر ہوئی، اور یہاں پہ ملک میں شاید جموں کشمیر کو 3را نمبر ملا، تو کیا پیش رفت ہوئی، اس میں کیا کام ہوا؟ امیونائزیشن میں جموں کشمیر نے کافی اچھا کام کیا ہے. جیسے آپ نے کہا، ہمارے یہاں فلی امیونائزڈ چلڈرن جن کو کہتے ہیں، جن کا فل امیونائزیشن ہوا ہے، وہ 96% ہے جی. جو کہ قابل تعریف ہے، اور یہ نمبر 3 پر آتا ہے پورے کنٹری میں. اور یہ امیونائزیشن کی پروگریس اچھی رہی ہے. ہم نے یہاں 2-3 سٹیپس جو اٹھائے امیونائزیشن کے حوالے سے. ایک میزلز روبیلا ویکسینیشن جو کرایا گیا تھا 2018 کے اینڈ میں، تو اس میں لگ بھگ 37 لاکھ بچوں کو میزلز روبیلا سے
سے ویکسینیٹ کرایا گیا تھا. اس کے علاوہ مشن اندر دھنش جو چلایا جاتا ہے سلیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں، جہاں پر جیسے ایسپریشنل ڈسٹرکٹس میں چلایا گیا پچھلی باری، اس سے پہلے کچھ اور ڈسٹرکٹس میں رجوری، ڈوڈا، اس میں چلایا گیا تھا. اس میں بھی ہماری پرفارمنس جو ہے 100% رہی ہے. اور تیسرا روٹا وائرس کی وجہ سے بہت ہی سارے بچوں کی موت ہو جاتی ہے ڈائریا کی وجہ سے. تو اس کو ہم نے انکلوڈ کیا ہے یونیورسل امیونائزیشن پروگرام میں، تاکہ بچوں کی ڈائریا کسی کی وجہ سے جو موت ہوتی ہے اس کو روکا جا سکے، اس کو کم سے کم کیا جا سکے. اس کو بھی چالو کیا گیا ہے. ایک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جلدی ہی الیکٹرانک ویکسین انٹیلیجنس نیٹ ورک، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ جو ویکسین کا جو یہ ہوتی ہے اس کو ایک خاص ٹیمپریچر پر رکھنا پڑتا ہے. تو ہمارے پاس ایک سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا جس سے یہ معلوم ہوگا کہ ویکسین کہاں پر اویلیبل ہے، کتنی اویلیبل ہے، اسٹاک آؤٹ تو نہیں ہو گیا، اور کس ٹیمپریچر پر موجود ہے، کہیں اس کا ٹیمپریچر زیادہ یا کم تو نہیں ہو گیا. جی ہم رک کرنا چاہیں گے آپ یہ بتائیے عطا صاحب، چونکہ آپ نے کارڈز کے حوالے سے بات کی، ٹائم ہمارے پاس کم ہے لیکن سوالات بہت سارے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے، کسی کے پیشنٹ کے پاس اب یہ کارڈ ہے، یہ کارڈ لے کے اب ہاسپٹل میں جاتا ہے، کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے یا کسی بھی ہاسپٹل میں جاتا ہے، آپ کی طرف سے کیا مانیٹرنگ سسٹم کیا رہتا ہے، کس طرح سے ان کو وہاں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کو یہ فوائد ملتے ہیں؟ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا، یا جو ہماری اسکیم ہے جموں کشمیر کی، یہ ایک آن لائن اسکیم ہے. جی یہ آن لائن پلیٹ فارم پہ جب بھی ایک پیشنٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایک آن لائن پورٹل ٹرانزیکشن مینجمنٹ سسٹم میں اس کا اندراج ہوتا ہے. اور جب اندراج ہوتا ہے تو ہم اپنے دفتر میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس ہاسپٹل میں کتنے لوگوں کا اندراج ہوا. اور ہم یہ اسکیم جموں کشمیر میں انشورنس موڈ پہ چلاتے ہیں. انشورنس موڈ میں بہت سارے جو ہے ٹیکس ٹرن اراؤنڈ ٹائم جو ہے، جیسے ایک پیشنٹ کا علاج ہوتا ہے تو اس کے 15 دن کے اندر ہاسپٹل کو پیمنٹ ملنی چاہیے. یعنی جیسے آپ نے کہا کہ مطلب اگر 15 دن کے اندر جو ہاسپٹل ہے، جو بھی ہاسپٹل ہوگا جو اس پہ خرچہ ہوا پیشنٹ کا، اس کو 15 دن کے اندر وہ مل جائے گی. رک کرنا چاہیں گے آپ کا جناب اٹل ڈلو صاحب، یہ بتائیے کہ مختصراً ہی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، جو یہاں پہ کالجز بنائے گئے، میڈیکل کالجز کے حوالے سے یہاں پہ کیا پیش رفت ہوئی؟ یہاں پر 2016 میں لگ بھگ 5 میڈیکل کالجز سینکشن کیے گئے تھے. ان میں سے 5 کے 5 فنکشنل ہیں. جی اننت ناگ، بارامولہ، رجوری، ڈوڈا اور کٹھوا. جی اس میں سے 4 میں ہم کو پرمیشن مل چکا ہے. پچھلے سال اگر آپ کو معلوم ہوگا، ہماری MBBS کا جو انٹیک کیپیسٹی ہے جی وہ 500 سے بڑھ کر 985 ہو گئی تھی. جی اور پچھلے ہی سال ہم کو گورنمنٹ آف انڈیا نے 2 اور میڈیکل کالج سینکشن کیے ہیں، ایک ادھمپور میں، ایک ہندوارہ میں. اور ہماری PG کی سیٹیں جو ہوتی ہیں اکنامکلی ویکر سیکشن کے کوٹا کے حوالے سے کوئی 50 کے قریب بڑھ گئی، اور انڈر گریجویٹ کی سیٹیں جو ہیں یہ 85 کے قریب بڑھ گئی، اور ڈینٹل سرجن BDS کی سیٹیں ہماری 26 بڑھ گئی. اب اتنے انیشیٹیو جو ہے، اتنا اس طرح کا ہمیں اس طرح کی مدد ہمیں ملی سینٹر سے، یہاں کے صحت بنیادی ڈھانچے کو استوار کرنے کے حوالے سے، مستحکم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا میسج رہے گا ان اہلکاروں کو جو گراؤنڈ لیول پہ چاہے ڈاکٹرز ہیں چاہے باقی کام کرنے والے ہیں، ان کو کیا میسج رہے گا آپ کا اس حوالے سے؟ میرا میسج رہے گا سبھی ڈاکٹرز اور ہمارے جتنے بھی فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو اس ٹائم پینڈیمک میں کام کر رہے ہیں، میرا میسج ان کو یہی رہے گا کہ آپ لوگوں کا جو کام ہے اس کو پوری سوسائٹی کبھی بھول نہیں سکتی ہے. ہمارے یہاں 8 کے قریب لوگوں نے اپنی جان گنوائی ہے، باقی لوگ بھی دن رات اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ مریضوں کا علاج ٹھیک طرح سے ہو سکے. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں اور بھی کوشش کرنی ہے کہ جو مارٹیلٹیز ہو رہی ہیں، جو ڈیتھس ہو رہی ہیں، یہ کم سے کم ہوں، ہم ان ڈیتھس کو روک سکیں. اور جو فیسلٹیز ہم کو گورنمنٹ آف انڈیا نے دی ہیں، ان کا ہم کتنا زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر استعمال کر سکیں، اس پر ہم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ جناب اٹل ڈلو صاحب، آپ نے اپنا وقت، قیمتی وقت ہمیں دے دیا، آپ یہاں تشریف لائے اور یہ بہت ہی قیمتی معلومات آپ نے عوام تک پہنچائے. آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جناب عطا المنیم ٹاک صاحب. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا، آپ نے ہمیں سنا، اور یہ جو سکیمز کے بارے میں، جن سکیمز کے بارے میں ہم نے آج بات کی، امید کریں گے آپ سبھی اس سے مستفید ہوں گے. آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام کو پہنچاتے ہیں. اللہ حافظ.